बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का चीदा आयात का जो नुबाब है, जो खुलासा है, वो आपके सामने बयान किया जा रहा है। तो ये इस सिलसिले की एक उन्वान जो अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम पर ईमान से मुतल्लिक़ है, इस मौजू पर ये 5वीं नशिस्त है। इससे पहले जो 4 नशिस्तें हैं इस मौजू पर, उसमें अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम पर ईमान के मुख्तलिफ़ गोशे, तकाज़े और उनकी मुख्तलिफ़ डायमेंशंस को, मुख्तलिफ़ पहलुओं को का मुताला किया गया है। अभी जो पिछली नशिस्त से जो ज़ेनी मौजू जारी था वो था अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के फ़राइज़ मनसबी के हवाले से, कि वो जो जिस वक़्त अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम मुआशरे में नौ इंसानी के सामने अल्लाह की आयात तलावत कर रहे होते थे और कुछ लोग मोमिनीन जो उनका साथ दे रहे होते थे, या फिर बाद में ये तादाद बढ़ जाती थी, तो उन सब में जो ज़िम्मेदारी होती थी तमाम मोमिनीन के तमाम मामलात से मुतल्लिक़ जो भी ज़िम्मेदारी होती थी, तमाम अमूर, चाहे वो मुआशी हों, मुआशरती हों, इख़लाक़ी हों, अदल व क़िस्त के हों, किसी भी नौइयत के हों, तो वो अमूर सारे के सारे वही की तालीमात की बुनियाद पर अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम सर अंजाम देते थे। उनके लिए गाइडलाइंस और उनके लिए हिकमत अमली और तरीक़ाकार वज़ा करते थे कि वही का इत्तबा किस तरह करना है। इस सिलसिले में ये सूरत सौद में आयात 24 से लेकर 26 तक अल्लाह रब्बुल करीम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से मुतालिक एक वाक़िया बताया है। इससे ये जो रहनुमा उसूल सामने आते हैं उसका मुताला करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, काला लक़द ज़लमका बिसुआल नाजतिका इला नियाजिही व इन्ना कसीरम मिनल खुलताए यबग़ी बाज़ुहुम अला बाज़िन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व क़लीलुम मा हुम। ये आयत इस तरह आगे चलते हुए चल रही हैं, जारी हैं, और आखिर में है, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़ि फ़हकुम बैनन नास बिल हक़ व ला तत्तबिल हवा फ़युज़िल्लका अन सबीलिल्लाह। ये एक कज़िया था जो दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया कि 2 अफराद आए और उनमें से एक के पास 99 दुम्बियाँ थी, एक के पास एक। तो जो बात को समझाने के लिए जो उसमें पैगाम है, मैसेज है, कि एक के पास कसरत माल थी, वसाइल वाला था, उसने के पास इर्तकाज़ दौलत था, ज़्यादा वसाइल और ज़्यादा जो असबाब रिज़्क़ हैं उसके कब्ज़े में थे, और एक था जो बिल्कुल महरूम था। तो उन दोनों ने जब जिसके पास 99 दुम्बियाँ थी, तो वो जिसके पास एक दुम्बी थी, वो उस पर भी वो उससे एक भी छीनना चाहता था, यानी वो उससे एक भी लेने के लिए कोशिश कर रहा था। तो इसी सिलसिले में जो एक दुम्बी वाला था वो अपना केस लेकर, अपना मामला लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए दोनों, कि ये मुझसे एक भी लेना चाहता है, हालांकि इसके पास 99 हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनका जो मामला सुना, तो जो बंदा पहले ही उसके पास दौलत का इर्तकाज़ था, जो कि सरमाएदार, आप यूँ समझने कह सकते हैं, वो सरमाएदार था, तो उसके पास इतने वसाइल थे, तो उसको दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी जो आम तौर पर
جو دنیا میں ایک رواج ہوتا ہے، جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرتے تو وہ اس کی سائیڈ لیتے ہیں، اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں اور اس کے لیے نرم گوشے رکھتے ہیں جو اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، جو مال دولت والے ہوتے ہیں، یا جن کی افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے، جو مادی معاملات میں زیادہ جن کا پنڑا بھاری ہوتا ہے، کسی بھی لحاظ سے مال و دولت کے حوالے سے، قبیلے کے افراد کے حوالے سے، اثر و رسوخ سے، جس کی طرح کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو عام آدمی جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے وہ انہی کی طرف، انہی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، انہی کی طرف جھکاؤ اور رجحان رکھتے ہیں۔ لیکن جو وحی کا اتباع کرنے والے مومنین ہیں، یا اس سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، وہ جو فیصلہ دیتے ہیں یا انہیں امر، ہمیشہ تک انہیں امر کو جو فیصلہ دینا ہوگا وہ میرٹ پر ہوگا، اس میں ذرا مچھر کے پر جتنا بھی اس نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ کس کے پاس کیا مال و دولت ہے، کتنے وسائل ہیں، اختیارات ہیں، یا کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، جو کچھ بھی ہو اس نے دونوں کو برابر کی سطح پر دیکھنا ہے کہ جو میرٹ کے اوپر جو زیادتی کون کر رہا ہے اور کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی اس نے ظالم اور مظلوم کا تعین حق کے اوپر، میرٹ کے اوپر غیر جانبدار ہوتے ہوئے، رہتے ہوئے کرنا ہے، اور ان دونوں کی جو ظاہری حیثیت ہے یا مالی حالت ہے یا ساکھ ہے یا جو ان دونوں کا پس منظر ہے، اس سے کوئی اس نے تعلق نہیں رکھنا، کسی سے متاثر نہیں ہونا، کسی کے زیر اثر نہیں آنا۔ اور یہی چیز داؤد علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ جو تو نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، یہ جو اس سے ایک بھیڑ بھی، یعنی ایک دمبی بھی جو تو اس سے لینا چاہتا ہے، اس کا مطالبہ کر رہا ہے، اس پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی تمہارے حوالے کر دے، تو یہ جو کثیرم من الخلطاء، یہ جو اکثر جو اس طرح بزنس میں ہوتے ہیں یا بزنس پارٹنر ہوتے ہیں یا آپس میں جن کے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، مالی معاملات، جائیداد کے، کسی بھی چیز کے، تو وہ جو اکثر ہوتے ہیں وہ بعضوں کو اوپر بغاوت کرتے ہیں، یعنی وہ سرکشی کرتے ہیں اور ان کا ناجائز استحسان کرتے ہیں، جس طرح یہ سرمایہ دار ہیں جو انڈسٹریز کے مالک ہیں، بزنسز کے مالک ہیں، تو ان کے ساتھ جو دولت کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو ورکرز ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ان کو وہ محروم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہی جس طرح سے بغاوت کا لفظ، جو ان کے ساتھ سرکشی کرتے ہوئے ان کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں، ان کو کم سے کم معاوضہ دیتے ہیں۔ انہوں نے سسٹم ہی اتنا ابلیسی بنا رکھا ہوتا ہے کہ اس میں ان کو کم سے کم معاوضہ دے کر خود زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ یہی یبغی کا لفظ ہے قرآن کریم میں، تو یہ تمام معاملات میں یہی ہوتا ہے۔ ہاں، مگر ایسے لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، ایسے لوگ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور جو صالح اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو اصلاح کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے مومنین، تو وہ کسی کا ناجائز استحسان نہیں کرتے اور نہ خود وہ بہت زیادہ سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ مناسب مقدار میں اعتدال کے ساتھ خود بھی جو اس کا بزنس ہے، کاروبار ہے، جو بھی ذریعہ روزگار ہے، اس میں خود بھی اعتدال کے ساتھ اپنا حصہ رکھتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، اور پھر اس کے باوجود بھی جو ان کے حصہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ خرچ اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر جو اس میں سے بھی باقی بچ جانے والا مال دولت ہوتا ہے وہ دوسرے ضرورت مند انسانوں کے لیے وہ خرچ کر دیتے ہیں، یعنی دونوں سطح پر، ایک تو اپنے ماتحتوں کو، ملازموں کو، یا جن لوگوں کے ذریعے وہ دولت کما رہے ہوتے ہیں ان کو محروم اور نہیں رکھتے، ان کا ناجائز استحصال نہیں کرتے، ان کو بلکہ ان کے حقوق بھرپور انداز سے دیتے ہیں، بہتر سے بہتر طریقے سے، تاکہ وہ مطمئن ہو کر بنیادی انسانی ضروریات ان کی پوری ہوں، اور وہ زیادہ دل جمعی کے ساتھ اور زیادہ وہ ذوق و شوق کے ساتھ بھرپور انداز سے محنت کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو جو رزق میں اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہوتی ہے تو وہ حاصل شدہ کمائے گئے رزق میں سے بھی ضرورت کے مطابق استعمال کر کے اعتدال کے ساتھ، بخل اور اسراف و تبذیر سے بچتے ہوئے، جو مال و دولت ان سے کے پاس پھر بھی بچ جاتا ہے وہ اس کو سمیٹتے نہیں ہیں، اس کو جمع کرنے اور بڑھانے کے لیے کوشاں نہیں ہوتے،
بن کے اس کو دوسرے افراد معاشرہ پر جو ان کے بھائی ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کی ضروریات ان کی محنت کے باوجود پوری نہیں ہو رہی، ان کے لیے وہ کھلا رکھتے ہیں، ان کے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے مومنین کا رویہ۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا وہ تو وقنین ماہم، اور ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے فرمایا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں میں حق کے ساتھ حکومت کر، فیصلہ کر، اور ہوائے نفس کے پیچھے نہیں چلنا، اس سے یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ یعنی کہ ہوائے نفس کا اتباع کوئی بھی کرے، شہوات کا کوئی بھی، تو وہ ضلالت میں چلا جاتا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو انہیں امر ہوگا، جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تھا، جب انہیں اللہ رب کریم زمین میں اقتدار عطا کرتا ہے، ان لوگوں نے ایک ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں، فیصلے کرنے ہوتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو جو رہنما اصول ان آیات سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے، ذرا سا نرم گوشہ نہیں رکھنا ہے۔ جو لوگ مال دولت والے ہوں، جو اثر و رسوخ والے ہوں، کسی عہدے پر ہوں، یا جن کی افرادی قوت یا خاندان قبیلہ یہ زیادہ ہو، تو ان چیزوں سے انہیں امر نے فیصلہ کرتے وقت ذرا بھی مچھر کے پر جتنا بھی کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ اب یوں سمجھیں کہ اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ جو ظالم اور مظلوم ہے، جو مدعی ہے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، ان دونوں میں سے ان کے سیاق و سباق کو نہ دیکھے، ان کے بیک گراؤنڈ کو نہ دیکھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، سماجی حیثیت، بلکہ وہ صرف اور صرف اس جو الزام ہے یا جو جرم ہے اس کی نوعیت کو دیکھے اور غیر جانبداری سے فیصلہ کرے۔ اولي الامر کی ذمہ داریوں میں سے ایک اور ذمہ داری جو انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام نے ہر دور میں پوری کی، اور خصوصاً جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے حوالے سے جو اللہ رب کریم نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ آیت آگے چلتے ہوئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جو انہیں امر ہوتا ہے وہ تمام مومنین میں، جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اولي الامر کا اپنا جو کردار ہے، جو مزاج ہے، جو لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق ہے، وہ بہت عمدہ نمونے کا، بہت عمدہ معیار کا ہونا چاہیے، اور جو مومنین کے درمیان الفت کے بندھن کو قائم رکھنا ہے، یہ اولي الامر کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین نے تمام مومنین کے اندر وہ جو الفت کا بندھن تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ بھائی بھائی بن گئے تھے، اور جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایثار کر رہے تھے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اولي الامر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام مومنین کو، چاہے وہ جتنے بھی ہوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ہوں، تو ان کو الفت کے بندھن میں ساتھ جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اس کی معاملہ فہمی اور اس کی بصیرت اور اس کی جو اخلاص ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے، اور اولي الامر نے بھی یہی کرنا ہوگا جو انبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ رہا ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یہ آیت چلتے ہوئے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام جتنے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ مقصد اس کتاب کی یعنی وحی کے نازل کرنے کا کیا تھا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے، وہ حکم دے دے، یعنی ان اختلافات کو رفع کرنے کے لیے جو لوگوں میں اختلافات پائے جاتے تھے،
تو یہ مقصد کتاب ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کا اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، تو یہ تو اختلافات کو ختم کرنے والی کتاب ہے، تو ان میں اختلافات نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی پہچان جو کسی بھی معاشرے، کسی کمیونٹی، کسی مذہب، کسی فرقہ کی دیکھنے کہ اگر وہ جو ابھی جس طرح قرآن کریم نے اختلافات ختم کیے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں، اور ان سب کو الفت کے بندھن میں جوڑ دیا، وہ بھائی بھائی ہو گئے، ان کو اختلافات ختم ہو گئے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1.5-2 ارب جو کلمہ گو قوم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، تو ان میں نہ ختم ہونے والے اختلافات ہیں۔ کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں جو مختلف بنیادوں پر، حتیٰ کہ 50 کے قریب ممالک ہیں، ان کے اپنے اپنے آئین اور دساتیر ہیں، اپنے اپنے ان کے پرچم ہیں، اپنے اپنے ان کے حدود ہیں، اپنی اپنی افواج ہیں۔ تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک تو ہر ملک کے اندر ہر ملک کے اندر کئی مذہب، کئی جماعتیں، کئی مسلک ہیں، کئی فرقے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو خود ایک اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تمام مسلمان، ان کے اپنے اندر یہ صورتحال ہے، جبکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے تو یہ تو اختلافات کو ختم کرنے والی ہے۔ تو اس پیمانے پر جب ہم اپنی موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم کے ہم اللہ کی کتاب کا اتباع نہیں کر رہے، کیونکہ یہ کتاب تو نازل ہی اس لیے ہوئے ہے لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا، کہ ان میں جو اختلافی معاملات ہیں ان میں حکم کر دیا جائے، اس کتاب کے ساتھ وحی کی روشنی میں ان اختلافات کو ختم کیا جائے۔ تو یہ جس قوم میں باہمی اختلافات بالکل یکسر ختم ہو جائیں گے، وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 یہ ہے، اور آگے اللہ رب کریم نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا، جب وحی نازل ہوتی تھی تو جو ایمان لاتے تھے ان میں اختلافات ختم ہو جاتے تھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو وہ اختلافات کا باقی رہنا اس چیز کا ثبوت ہے اور دلیل ہے کہ وہ قوم، وہ معاشرہ کتاب کا اتباع نہیں کر رہا، کیونکہ وہی نازل نہیں ہوتی ہے اس مقصد کے لیے، اختلافات ختم کرنے کے لیے، اور جن کے اختلافات موجود ہوں تو وہ اس کا مطلب ہے اللہ کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، کہ ہم نے یعنی معاشرہ کو عدل و قسط، چاہے وہ سماجی ہو یا مالیاتی اور معاشی ہو، عدل و قسط پر رکھنا، بذریعہ قوت نافذہ رکھنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی تھا۔ جو آیت کا مفہوم ہے یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگوں کو قسط پر رکھیں، یعنی انصاف پر رکھیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں کہ لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے نفع کی چیز، نفع بھی ہے اس میں، اور اللہ رب کریم تاکہ یہ معلوم کر دے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں نصرت کرتا ہے۔ تو یہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ کتاب کا نازل ہونا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ترازو کا، تو یہ معاشرے میں عدل و قسط کی علامت ہوتا ہے ترازو، جو کہ یعنی انہوں نے کتاب کی بنیاد کے اوپر معاشرے کے مختلف طبقات میں اور مختلف جو شعبہ زندگی سے متعلق لوگ ہیں ان تمام کے معاملات انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے وحی کی بنیاد پر حل کرنے سے ان میں اختلافات ختم ہوتے ہیں، عدل و قسط قائم ہوتا ہے، کوئی کسی کا ناجائز استحصال نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ تمام کے تمام مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ تمام کو یکساں
حقوق حاصل ہوتے ہیں اور یکساں تحفظ ان کو مل رہا ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے، ورنہ آدمیوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تحت جو قوانین بنانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اپنے مفادات کو ترجیح پر رکھتے ہیں، اور کچھ مخصوص طبقے اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے طبقوں کا ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا ہے۔ آج تک کے جتنے بھی سسٹمز بنائے گئے ہیں جو مختلف معاشروں میں یہ جمہوریت کے نام پر، یا جس طرح مختلف ممالک کے آئین اور دستور ہیں، تو یہ ہمیشہ آئین بنانے والوں کو، دستور بنانے والوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے ایسے راستے، ایسی گنجائشیں اور ایسے طریقہ کار اور پرپیچ انداز اختیار کرتے ہیں اپنے تحفظ اور اپنے جو قوت، ارتکاز قوت کے لیے، کہ جو عوام الناس ہیں وہ کچلے جاتے ہیں، اور یہ طبقے ہمیشہ مراعات یافتہ رہتے ہیں۔ یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ضوابط میں یہ چیز ہمیشہ رہے گی کہ وہ اپنے موقعوں کے آدمی شبہ نفس میں مبتلا ہوتا ہے، ہر آدمی جو وحی کا اتباع نہیں کر رہا، جبکہ جو وحی ہے اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کردہ، وہ چونکہ اس کریم رب کی طرف سے ہے جو تمام انسانوں کا یکساں رب ہے، تو وہ تمام لوگوں کی منفعت کے لیے جو احکام دیتا ہے اس میں کسی کے ساتھ کسی کا ناجائز استحصال نہیں ہوتا، اور کسی پر بالادستی نہیں ہوتی، اور کوئی اس پوزیشن میں بھی نہیں رہتا کہ وہ دوسروں کا ناجائز استحصال کر سکے۔ تو اس میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگوں میں قسط کے ساتھ قسط کے نظام کو قائم کر سکیں، اور ساتھ لوہا بھی نازل کیا کہ جس میں شدید لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے، اور اللہ رب کریم دیکھ لے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسول کی نصرت کرتا ہے غیب میں، یعنی ایسی حالت میں کہ جب نتائج ابھی سامنے نہیں آتے۔ تو یہاں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جو اقامت دین کا نظام ہے وہ محض واعظ و نصیحت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ قوت نافذہ بھی ہوگی، جو اولئے الامر کے ماتحت ہوگی، کہ جس نے معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا ہوتا ہے ہر معاشرے میں، اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے اس کے پاس طاقت اور وسائل ہوتے ہیں۔ سورۃ شورى آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو عدل و قسط کا قیام ہے اور ظلم کی یہ جو بحقنی ہے قوت کے ذریعے، اس سلسلے میں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، کہ جو لوگ اپنے رب کی جو پکار ہے، جو رب کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور ان کے جو امور ہیں وہ آپس میں مشاورت سے طے پاتے ہیں وحی کی روشنی میں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کو کسی طرف سے بغاوت، سرکشی یا زیادتی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، ہتھیار پھینک نہیں دیتے اس کے آگے، یا اس کے سامنے محض مظلوم نہیں بن جاتے، بلکہ وہ اپنے حکمت کے ساتھ اپنی قوت جمع کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں میدان میں قوت کے ساتھ۔ تو یہ بھی اولئے الامر کی ذمہ داری ہے کہ اس نے مومنین کو ہمیشہ تیار کر کے رکھنا ہوتا ہے، اور ان کی مسلسل تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، قوت جمع کی جاتی ہے، تاکہ وہ دشمن کا ہر سطح پر ہر انداز سے مقابلہ کر سکے۔ اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو اصلاح ہوتی ہے یہ قوت کے ذریعے سے ہوتی ہے، عاملہ و نافذہ قوت ہونی چاہیے اولئے الامر کے ساتھ۔ اس آیت کو دیکھیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِعَدْلٍ وَأَقْسِطُوا۔ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں یا آپس میں لڑائی ہو جائے، مومنین کے دو گروہوں میں یا دو افراد میں، تو اگر ایسا ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک ہے جو دوسرے پر سرکشی کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے دوسرے کے ساتھ، تو اس کے ساتھ تم بھی لڑائی کرو،
پھر اب یقیناً یہ لڑائی تب ہی ممکن ہے کہ جب ایک منظم قوت ہوگی انہیں امر کے تصرف میں کہ جس کو وہ اس طرح کی سرکشی کو روکنے کے لیے استعمال کرے گا۔ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر جو سرکشی کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، تو اس کے ساتھ تم قتال کرو جب تک کہ وہ زیادتی کرنے والا اللہ کے امر کے طرف لوٹ نہیں آتا، یعنی وہ اپنی زیادتی سے باز ہو کر اس کی جو تنافی ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا، اور اگر وہ واپس اپنی سرکشی اور زیادتی سے باز آ جائے تو ان کے درمیان اصلاح کرنا، فاصلہ بینہما بالعدل واقسط، اور قسط کے ساتھ، یعنی عدل و انصاف کے ساتھ اس میں معاملے کو سنجا دو۔ سورت حجرات کی یہ آیت نمبر 9 تھی، اور جو اگلا ذیلی موضوع ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام پر صلاۃ سے متعلق ہے۔ نبی پر صلاۃ کے جو قرآن کریم میں جو مفہوم ہے صلاۃ کا، اس کے سارے گوشوں پر نظر ڈالنے سے پہلے جو پہلے موضوع چل رہا ہے اس سے کہ یہ جو اولي الامر کے پاس قوت عاملہ اور قوت نافذہ ہونی چاہیے کہ جب وہ فیصلہ کرے کسی بھی معاملے میں تو اس کو نافذ کرنے کے لیے وہ اس کے پاس قوت نافذہ ہوگی تو تب ہی وہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ جس طرح جو رب کریم نے حکم دیا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے، قتال ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف وہ لڑائی میں مصروف ہوں، تو ان میں اصلاح کرو ان دونوں کے درمیان۔ پہلا مرحلے پر اگر کوئی ایک زیادتی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے دوسرے کے خلاف، تو پھر مومنین کو اولي الامر کے فیصلے کے مطابق جو وہ حکمت عملی طے کرے گا، طریقہ کار وہ طے کرے گا، تمام مومنین کو اس زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑنا ہوگا۔ یہ یعنی جو اولي الامر کا جو منصب ہے یہ محض پند و نصاحے کا نہیں کہ نصیحت کر دی، جب تبلیغ کر دی بس معاملہ ختم، جو زیادتی کر رہا ہے وہ کرتا رہے، اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ یہ جس طرح مذہبی پیشواؤں میں ہوتا ہے کہ وہ بس تقریر کر دی یا جمعے کا خطبہ دے دیا یا کوئی درس دے دیا، نہیں، پھر کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا۔ معاشرے میں جرائم اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو فساد ہیں، ہر طرح کے وہ پھیل رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے یہ نماز پڑھانے کے تک اور جو دوسرے نکاح، طلاق اور جنازہ پڑھانے تک، ان معاملات تک ہیں، تو یہ جو اولي الامر کی بیعت کی جائے گی تو پھر تمام کے تمام مومنین اس بیعت کے تحت اولي الامر کی مکمل غیر مشروط طور پر اطاعت اور اتباع کے پابند ہوں گے۔ اب کچھ لوگ ہیں مومنین میں سے وہ کسی دوسرے مومن کے خلاف زیادتی کرتے ہیں، کوئی سرکشی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پہلا تو حل یہ ہے کہ وہ معاملے کو اصلاح کر دی جائے، تو ان میں صلح ہو جائے عدل و قسط کے مطابق۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ سرکشی کرنے والا ہے مومن لیکن وہ زیادتی کا مرتکب ہوا ہے، وہ باز نہیں آتا اور تنافی نہیں کرنا چاہتا اس زیادتی کی، وہ اپنی سرکشی پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، تو پھر اولي الامر کو یہ عملی اقدام کرنا ہوگا کہ وہ زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، سرکشی کرنے والے آدمی کی جو ہے تو وہ مومن، لیکن یہ کہ اب چونکہ وہ ظلم کا ارتکاب کر چکا ہے اور وہ نہیں آ رہا اس کی اصلاح کی طرف، تو پھر اس کے ظلم کو، اس کی سرکشی کو قوت کے ذریعے روکنا ہوگا، اور پھر اولي الامر کے فیصلے کے اوپر باقی تمام جو مومنین ہیں انہوں نے اسی طرح رد عمل دینا ہوگا، اور وہی اقدام کرنے ہوں گے جو اولي الامر طے کرے گا، یعنی بذریعہ قوت اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہوگی اور اس کی سرکشی کو، اس کے ظلم کو اور اس کی طاقت کو کچلنا ہوگا، اس کو قانون کے دائرے کے اندر، اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے دائرے کے اندر، تاکہ وہ اس کا پابند رہے، اور جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ یہ قوت نافذہ اولي الامر کے پاس ہونا بڑا ضروری ہے، نہیں تو وہ بے اثر نتائج واعظ و نصیحت ہی رہ جائے گی، اس کا عملی طور پر معاشرے میں اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو یہ ابھی جو مروجہ مذہب ہے اس میں تو جو مذہبی پیشوا ہے ان کا یہی کردار ہے کہ ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔
क़ुव्वत नाफ़िज़ा होती है हुकूमत के पास, और हुकूमत का जो स्ट्रक्चर होता है वो हर मुल्क के आइन के तहत होता है, जिसमें हुक्मरान तबका अपने और दूसरे जो अशराफिया है उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देती है, क्योंकि वो कानून साज़ी करते ही ऐसे हैं कि जो अक्सरियत के मफादात की परवाह नहीं करते, उनको कुचलते हैं, उनको महरूम रखते हैं, वो ऐसे कवानीन बनाते हैं, और जो मुतरफ़ीन और जो कारून होते हैं वो उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हुक्मरान तबका अपने मफादात को, अपनी अयाशियाँ और अपने प्रोटोकॉल और अपनी सहूलतें और जो वसाइल होते हैं, मुल्की वसाइल, उनको अपने इस तसर्रुफ़ में लाते हैं, उड़ाते हैं उनको, अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और अपने जो उनका स्टेटस को होता है। और जो सरमाएदार होते हैं, जो मुतरफ़ीन होते हैं, कारून होते हैं, वो उनको खुली छूट देते हैं कि मुआशी और मालियाती मैदान में वो जिस तरह चाहें, जिस तरह ज़बह करना चाहें अवाम उन्नास को, कुचले हुए और पिसे हुए तबकात का जिस तरह वो खून का आखिरी कतरा निचोड़े, उनको हुक्मरान न सिर्फ ये है कि सरमाएदारों को, इन मुतरफ़ीन और कारूनों को इजाज़त देते हैं, बल्कि वो उनकी पुष्ट पनाही भी करते हैं। यानी जब भी इन कारूनों के मफादात को ख़तरा होता है, उनको मज़दूरों की तरफ जो महकूम और कुचले हुए इस्तेहसाल ज़दा लोग होते हैं उनकी तरफ से अगर कोई ख़तरा होता है, तो यही हुक्मरान तबका हुकूमती मशीनरी को बरूए कार लाते हुए इन्हीं मुतरफ़ीन का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये सारे जो गोशे हैं, ये तागूत के जो तीनों मोहरे हैं, कारून, फ़िरौन और सामरी, इनके उन्वानात में इन सारे पहलुओं को वाज़े किया गया है ज़्यादा वजाहत के साथ। तो यहाँ ये सिर्फ जो हवाला ज़रूरी था जिसकी वजाहत कि वो ओलेद आमर का किरदार महज नसीहत करना नहीं है, बल्कि ओलेद आमर मुआशरे की इस्लाह का ज़िम्मेदार है, ताकि कोई किसी के साथ जुल्म का मुर्तकिब ना हो सके, उसने यकीनी बनाना होता है। और अगर जुल्म का इर्तकाब कोई करे तो फिर उसको जुल्म को रोका जाए, उसको कुचला जाए और जालिम की ताकत का तोड़ किया जाए, ताकि जुल्म की जो रस्म है उसका रास्ता रोका जा सके, इसकी जुल्म का रवाज ना हो मुआशरे में। आज सदियों से जो ये मज़हब है, इसमें ना तो मज़हब में ऐसा कोई निज़ाम है, ना ही वो सियासी निज़ाम, तो वैसे ही वो कानूनों के हाथ है सारा। तो इस जो अकामत दीन उलिल अम्र का जो निज़ाम है, जो अल्लाह की वही की बुनियाद के ऊपर जो मुआशरा, जो मुमलिकत तश्कील पाती है, जो पूरा आदमी निज़ाम तश्कील पाता है, वहाँ पर ज़ालिम को खुली छुट्टी नहीं होती कि उसको कोई पूछने वाला ना हो और मज़लूम का कोई पुरसान हाल ना हो, बल्कि जुल्म का जो रास्ता है वो क़ुव्वत के साथ रोकना ज़रूरी हो, तो उन्हें अमर फैसला करता है और तमाम मोमिनीन को उन्हें अमर के दस्त बाजू बांध कर उस जुल्म को उसका सदेबाद करना होता है, उसकी जड़ काटनी होती है। और हाँ, जब अगर वो ज़ालिम उसको उसके किए की सज़ा मिले और उसको अदल के साथ, उसके साथ भी ज़्यादती ना हो, अदल के साथ वो अगर तनाफ़ी करता है और इस्लाह का इम्कान पैदा होता है, तो फिर उनमें अदल व किस्त के साथ सुलह करा देनी चाहिए, ताकि जिसके साथ जुल्म हुआ है, जितना उसको नुकसान पहुँचा है, जो जुल्म हुआ है उसकी तलाफ़ी हो जाए। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ताकि आइंदा के लिए जुल्म की हौसला शिकनी की जा सके। और जो अगला ज़ैनी मौजू है वो है युसल्लूना अला नबी की अमली सूरत। ये जो ग़ुलामाना ज़हनियत के चापलूस किस्म के ये जो कलमा गो मुसलमान हैं, जिनकी अपनी कोई ना कोई शनाख्त है और ना इनका अपना किरदार है, ये सदियों से बस तमाशाइयों की तरह, जिस तरह तमाशबीन होते हैं जो ख़ुद कोई किरदार अदा नहीं कर रहे होते, वो महज तालियाँ बजाने वाले और नारे मारने वाले, झंडे उठाने वाले लोग होते हैं। तो इनकी चूँकि नफ्सियात ऐसी चापलूस और तमाशाइयों जैसी बन चुकी है कि ये बसात आदम पर, ये दुनिया के स्टेज पर ख़ुद अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम की उसवा हसना पर और मोमिनीन जिस तरह उनके अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन होते थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम, उन जैसा किरदार अदा नहीं कर सकते। अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम के उसवा हसना पर चल कर तो नहीं दिखा सकते। तो ये ऐसे कामों में जो मुक़ल्लिदाना और ग़ुलामाना ज़हनियत के हैं, जो खुशामदी और चापलूस किस्म के हैं, कि ये दुरूद भेजने पर, दुरूद पढ़ने पर बड़े
اس میں انہماک کے ساتھ اور بڑے شدمت کے ساتھ درود پڑھا جا رہا ہے، اللہم صلی علی، اور یہ جو عربی کے الفاظ ہیں، تو اس یہ ناحاصل مشق ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ درود ہے کیا۔ یہ خانہ ساز گھڑا ہوا ایک عربی کی عبارت ہے۔ قرآن کریم میں سے جو صلاۃ کا مفہوم ہے اور جو مختلف ان کے پہلو ہیں، یہ اس کو ثواب کے لیے کہ یہ اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھو، اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور مومنین بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ درود، اب درود میں ہوتا کیا ہے؟ درود میں اللہ رب کریم سے کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد پر صلاۃ بھیج۔ اب اللہ وحدہ لا شریک تو خود بتا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلاۃ بھیج رہے ہیں۔ ابھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ صلاۃ ہے کیا۔ اللہ اور ملائکہ کی طرف سے نبی پر صلاۃ ہے۔ اللہ رب کریم تو بتا چکا ہے قرآن کریم میں، تو پھر بار بار 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، 10 لاکھ کروڑ دفعہ اللہ رب کریم کو یہ کہنا کہ تو محمد اور اس کی آن پر۔ اب تو یہ جو آن کا اضافہ ہے یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، صرف نبی کا لفظ ہے۔ پھر آن کے ساتھ اصحاب کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ یہ جو دونوں الفاظ ہیں پھر یہ سات ازواج کو بھی پھر شامل کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسا تصور نہیں ہے، یہ وہ اضافے کرتے گئے ہیں خود ہی باطن طریقے سے۔ پہلے تو جو صلاۃ کا مفہوم ہے وہ بھی غلط بیان کیا گیا ہے، جھوٹ کھڑا گیا ہے اللہ رب کریم پر، جو اس طرح زبان سے پڑھنے والی صلاۃ کا اللہ رب العزت نے حکم ہی نہیں دیا۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ صلاۃ ہے کیا چیز۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب کریم نے وآلہ کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے کہ اللہ رسول کریم علیہ السلام کی آل پر صلاۃ نہیں بھیجتا، نبی علیہ السلام کی آل پر۔ پھر آل کے ساتھ اصحاب اور ازواج خود شامل کر دیا، اضافے کرتے گئے۔ تو پہلا تو یہ جرم کا ارتکاب کیا کہ جب اللہ رب کریم نبی علیہ السلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، صرف نبی کے الفاظ ہیں، تو پھر اس کے ساتھ آل کا اضافہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ غلط ان کی جو ایک جھوٹ کھڑا ہے انہوں نے، اور دوسرا جو جہالت اور جو غلط تعویل کی گئی ہے، جو غلط معنی پہنائے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب ایک کام اللہ رب کریم فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف اور ملائکہ کی طرف سے نبی پر علیہ السلام پر صلاۃ ہے، تو پھر جو اللہ نے کہہ دیا ہے، بیان کر دیا ہے، تو پھر اس کو 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ اللہ کو یہ کہنا کہ تو صلاۃ بھیج محمد پر یا اس کی آل پر اور اصحاب پر، تو اس کا کوئی سینس نہیں ہے، کوئی اس کا جواز نہیں ہے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب کریم تو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم صلاۃ بھیجو۔ اور اس کے جواب میں پھر جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو صلاۃ بھیج۔ یعنی اللہ رب کریم نے تو کہا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اور مومنین تم بھی صلاۃ بھیجو۔ اب بجائے اس کے کہ وہ صلاۃ بھیجنے کے، صلاۃ کا تو چونکہ وہ اس طرف تو آتے نہیں کہ صلاۃ ہے کیا، تو الٹا وہ عربی کے الفاظ میں اللہ رب کریم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو صلاۃ بھیج، اور اس کو وہ بڑی نیکی سمجھتے ہیں، بڑا ثواب سمجھتے ہیں، اور بار بار یہی بات کہے جا رہے ہیں صدیوں سے، نسلوں سے کہ اللہ تو صلاۃ بھیج محمد پر اور اس کی آل پر۔ اور اس چیز کو حصول ثواب کا ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ یہ محض اپنے آپ کو دھوکہ ہے اور جہالت ہے، اور یہ ایک فریب کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں، اور یہ ایک غلط تعویل ہے اللہ کے حکم کی کہ جب وہ زبان سے پڑھنے والی صلاۃ کو ہی صلاۃ سمجھا جائے گا، تو وہ صلاۃ سمجھا جائے گا جس کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے اور جس کی وضاحت کی ہے۔ تو اگر اس سے زبان سے پڑھنے والے اس درود کو، پھر اس کو درود کا نام دیا گیا، تسبیحات پر پڑھا جا رہا ہے، اور یہ نعتوں کی صورت میں، محفلوں کی صورت میں، سپیکروں میں، مسجدوں میں ایک یہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ صلاۃ کو سمجھنا، اور جہاں جہاں صلاۃ کے الفاظ آئے ہیں ان سب کو سامنے رکھنے کے بعد پھر سمجھ آئے گی کہ یہ صلاۃ ہے کیا، اور اس ضمن میں کیا یہ کوئی زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ ہیں یا کوئی عملی پروگرام ہے اور طریقہ کار ہے۔ یہ صلاۃ وہ پوری اس کائنات میں کار فرما کس طرح ہے۔
تو پہلی یہ جو آیت ہے یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر علیہ واحد کا صیغہ ہے، صرف نبی علیہ السلام پر صلاۃ کا تذکرہ ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ کی طرف سے نبی پر صلاۃ ہے، اے ایمان والو تم صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ جو سلموا تسلیما ہے، یہ صلو علیہ کی خود وضاحت کر دیتا ہے کہ تم صلاۃ ادا کرو، صلاۃ بھیجو یا صلاۃ پر کاربند رہو، اور وہ صلاۃ پر کاربند کیا رہنا ہے وسلموا تسلیما۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین جو بھی حکمت عملی طے کرے اور جو امور طے کرے اور جو معاملات ہوں دین کے وحی کے اتباع کے سلسلے میں، ان کو حد تسلیم تک تسلیم کرو، سر تسلیم خم رکھو، جس کو کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آمنا و صدقنا کے الفاظ سے کی اصطلاح سے کے ذریعے واضح کیے گئے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور عمل سے تصدیق کرتے ہیں، یعنی جو فیصلہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کر دے، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، وہ عدل و قسط سے متعلق ہو، سیاسی معاملات ہوں، سماجی ہوں، جو بھی ہوں، ان میں جو چیز وحی کی روشنی میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین طے کر دیں، تم نے اس کو حد تسلیم تک تسلیم کرنا ہے، یہ حکم دیا گیا۔ صلو کا جو لفظی اور لغوی معنی ہے وہ یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ صلی اس گھوڑے کو کہتے تھے کہ جو گھوڑ دوڑ میں جیتنے والے گھوڑے کے جو گھوڑا سب سے آگے ہوتا تھا اس کے اتنا قریب ہوتا تھا کہ بالکل اس کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا تھا، اتنا قریب دوڑ میں ہوتا دوسرے نمبر پر تھا، پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوتا تھا، لیکن پہلے گھوڑے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اتنا وہ قریب اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوتا تھا، اس کو صلی کہتے تھے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین جس طرح وحی کا اتباع کر رہے تھے مشاورت کے ذریعے، جو حکمت عملی، جو طریقہ کار طے کر کے، جس شدت، جس قوت کے ساتھ اور جس صبر و استقامت کے ساتھ وہ وحی کا اتباع کر رہے تھے، تم نے وہ فیصلے تسلیم کرنے ہیں، چاہے وہ جان سے متعلق ہوں، مال سے متعلق ہوں، جو سماجی حوالہ جات سے ہوں، عزیز و اقارب سے متعلق ہوں، وہ کسی بھی پہلو سے ہوں، تم نے ان سب فیصلوں پر آمنا و صدقنا، سلموا تسلیما اور سمینا و اطعنا، اپنے سارے فیصلے اسی کی طرف لے جاؤ اور طاغوت کی طرف لے جاؤ، اور تم اس کی جو بات سنو اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام، یعنی نبی پر صلاۃ کا عملی طریقہ، اور اس کی وضاحت سلموا تسلیما سے کر دی گئی ہے کہ اس حد تک تسلیم کرو جو تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب یہ تو کرنا ہے مومنین نے۔ اب جو اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے ملائکہ جو صلاۃ بھیجتے ہیں، تو وہ صلاۃ یقیناً اس طرح زبان سے اللہ رب کریم نہیں کہہ رہا کہ نبی پر صلاۃ ہے، نبی پر درود ہے، یا ملائکہ بھی یہ نہیں کہہ رہے، زبان سے بھیجنے والی صلاۃ نہیں ہے۔ یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے جو نبی کے لیے صلاۃ ہے، وہ صلاۃ یہ ہے کہ یہ سارا جو کارخانہ قدرت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، تمام جو ایک تخلیقات ہیں، جو ارض و سما ہے اور اس کی جو کائناتی قوتیں ہیں، مظاہر فطرت ہیں، یہ تمام کے تمام نبی کریم علیہ السلام کے جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں ممد و معاون ہیں، وہ تائید کر رہے ہیں۔ وہ اللہ رب کریم خود جو اس پروگرام کو، یہ چونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا ایک مکر، جس کے لیے اللہ رب العزت کو اپنے لیے جو اسماء الحسنہ میں خیر الماکرین، یعنی بہترین تدبیر کرنے والا، مدبر الامر، اپنے امر کو، تو یہ جو حق اور باطل کا جو تاریخ کے مختلف ادوار میں ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، یہ ہر دور میں اللہ رب کریم نے یہ پورا کارخانہ قدرت جو بنایا ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ جب بھی حق باطل کے مقابل آتا ہے، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام
حق کا پیکر بن کر باطن کے خلاف آئے. جان حق کا وضاحکن باطن اندن باطنہ کانو ظہوکا کہ جب حق آتا ہے تو باطن نابود ہو جاتا ہے. اور ایک اور مقام پر ہے فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ بَنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ کہ ہم حق کو باطن کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور پھر حق باطن کا بیجا پھوڑ دیتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے اور پھر باطن نابود ہو جاتا ہے. یعنی اور اس کے حوالے کے ساتھ اللہ رب کریم نے فرمایا یہ جو پورا سلسلہ کائنات ہے، یہ ارض و سما اور یہ تمام جو کائناتی قوتیں ہیں، یہ کوئی محض کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی گئی. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی سکیم اور پروگرام کے مطابق حق کی نصرت و تائید کر رہی ہوتی ہیں، اس کا فیور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جیت کو، اس کی فتح کو یقینی بناتے ہیں. یہ سارے کائناتی عوامل، لیکن یہ کس انداز سے کار فرما ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کس انداز سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جو یہ ظاہری آنکھ ہے اس سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ اسی طرح ہی نظام فطرت چل رہا ہوتا ہے، کائناتی قوتیں اسی طرح ہی عمل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک کی سکیم کے مطابق انتہائی لطیف انداز سے مومنین کے تحفظ کے لیے، ان کی فتح کے لیے اور ان کو کامیاب کرنے کے لیے یہ کار فرما ہوتی ہیں. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کردہ ساری کائنات ہے اور اللہ کی مشیت کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. بظاہر جو باطن پر لوگ ہوتے ہیں، جو طاغوت ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حالات ہمارے موافق ہیں، اسی وجہ سے ان کا بے شک لشکر بھی زیادہ ہو. جو شیاطین کے لشکر ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، جو باطن پر ہوتے ہیں، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہو، بظاہر سارے ساز و سامان ان کے پاس ہو، لیکن فتح ان کی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت مومنین کے ساتھ شامل ہوتا ہے. ان کی نصرت و تائید میں یہ کوشاں ہوتا ہے، ان کی نصرت و تائید کے لیے. اور یہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اپنی جو کائنات ہے اس کو اس انداز سے تخلیق کیا ہے کہ یہ حق کی نصرت کے لیے مومنین کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ باطن کو اپنے جو ان کے جنگی ساز و سامان ہے یا افرادی قوت ہے یا ان کی جو معیشت ہے وہ اس پر انحصار کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائے گی، یا ان کے جو دفاعی صلاحیت ہے، جو بھی ہے، وہ افرادی قوت ہو، جو کچھ بھی. جبکہ مومن کا جو توکل ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت بذریعہ ملائکہ. تو یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک اور ملائکہ کی طرف سے نبی پر صلات کی صورت. یعنی کہ ایک تو اللہ رب کریم قدردان ہے، وہ شاکر علیم ہے، وہ شکور غفور ہے، وہ مومنین کی کاوشوں کی قدر کرتا ہے اور ان کے جو بویا ہوا بیج ہوتا ہے معاشرے میں حق کے لیے، جو حق کی نصرت کرنے کے لیے مومنین جو اقدام کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کاوشوں کو ثمرآور کرتا ہے، ان پر پھل پھول لاتا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے نبی پر صلات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یا ہر نبی کی جو جدوجہد ہوتا ہے اس کو ثمرآور کرنا اور کامیابی سے ہمکنار کرنا، یہ صلات ہے اللہ اور ملائکہ کی طرف سے. تحسین و ستائش کا مفہوم بھی اس میں ہے. اور اسی صلات کو اب ایک اور مقام پر دیکھتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43 میں. اسی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 سے چند آیات پہلے اللہ رب العزت نے یہ تو جہاں پر تو نبی کے الفاظ تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے چند آیات پہلے دیکھیں، کوئی 12-13 آیات پہلے بنتی ہیں کہ یہ مومنین کے متعلق یا ایھا الذین آمنوا. یہاں پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو وہی اللہ اور ملائکہ کی طرف سے صلات ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ جمع کا صیغہ ہے، اور تم مخاطبین یعنی جو مومن تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا جو اتباع کر رہے تھے، مومنین تھے جنہوں نے اپنے دعویٰ ایمان کو
صدق کے ساتھ سچ ثابت کر دکھایا تھا، ان پر بھی اللہ اور ملائکہ کی طرف سے صلات ہے۔ والذی، وہ اللہ ہی ہے، یصلی علیکم، تم پر صلات بھیجتا ہے، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ۔ وہ کس لیے صلات بھیجتے ہیں؟ کیا وہ زبان سے نعوذ باللہ من ذالک کہہ رہے ہیں کہ تم پر صلات ہے، تم پر صلات ہے، تم مومنین پر صلات ہے، مومنین پر صلات ہے؟ نہیں۔ اب اللہ رب کریم نے اللہ کو تو نہیں کہنا یا کسی کو کہنا تو نہیں ہے، اس نے تو خود بھیج دی ہے نا صلات، تو وہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ صلات ہے، یا الفاظ یا آواز کے ذریعے مومنین پر صلات ہے۔ پہلے تو نبی کا ذکر تھا، اب مومنین کی بات ہے، تو وہ ایسے تو نہیں کہہ رہا، بلکہ اس صلات کی پھر وضاحت کر دی ہے، جس طرح پہلی صلات کی وضاحت کر دی تھی کہ جب مومنین کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کے لیے صلات ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اس حد تک، اس درجہ تک تسلیم کریں جو درجہ تسلیم و رضا ہے، کہ ان کے قلب کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کی کسی فیصلے سے متعلق، کسی حکمت اور پالیسی سے متعلق، کسی اسٹریٹجی سے متعلق اس کے دل میں بھی گرانی نہ گزرے، یہ ہے سلم تسلیمہ، تسلیم کرنے کی اس حد تک۔ اور جہاں جو مومنین پر جب اللہ رب کریم صلات بھیجتا ہے، کیوں بھیجتا ہے، کس طرح بھیجتا ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ مومنین پر بڑا رحیم ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ اب یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ صلات کوئی زبان سے کہے جانے والے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ رب کریم جب صلات بھیجتا ہے مومنین پر تو وہ ان کو ظلمات سے نور میں لے آتا ہے، یہ ہے صلات۔ جب محمد رسول اللہ یا نبی علیہ السلام پر صلات بھیجتا ہے تو اس کی جو کاوشیں، جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں اہداف ہوتے ہیں، جو مشن ہوتا ہے، جو حق کے غالب ہونے کے لیے جو جدوجہد ہوتی ہے، اس کو ثمرآور کرتا ہے، اس کو نتائج، بھرپور نتائج پیدا کرتا ہے، اس میں کامیاب کرتا ہے نبی علیہ السلام کے مشن کو۔ اور مومنین کو اس کا ثمر کیا ملتا ہے؟ جب مومنین پر اللہ کی صلات یہ ہوتی ہے کہ ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور میں، روشنی میں لے آتا ہے۔ صدیوں سے یہ جو مسلمان قوم ہے، یہ تو زبان سے لپ سروس، یعنی زبانی جمع خرچ محمد رسول اللہ علیہ السلام پر تو ایک من گھڑت اور خانہ ساز قسم کی جو گھر میں بنایا گیا درود ہے، لوکل میڈ، یہ درود تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی اس چیز کو نہیں سوچا۔ اس سے چند آیات پہلے جو اللہ رب کریم مومنین پر صلات بھیج رہے ہیں، مومنین پر جہاں نبی کا ذکر نہیں ہے، تمام مومنین جمع کا صیغہ ہے علیکم، ان پر جو صلات بھیجتا ہے وہ صلات کیا ہے؟ وہ صلات یہ ہے کہ وہ ان کو ظلمات سے نور میں لے کر آتا ہے۔ اب جو قوم صدیوں سے ظلمات، تر ظلمات میں کی دندن میں دسی ہوئی ہے، ظلمات کیا ہیں؟ جہالت ظلمات ہے، توہمات ظلمات ہیں، شرک ظلمات ہیں، انداد اللہ بنا دینا ظلمات ہیں، طاغوت کا عبد ہونا ظلمات ہے، بدحالی، غربت، پسماندگی، آپس میں اختلافات، تفرقہ اور خوف اور بے یقینی، یہ سب ظلمات ہیں، غلامی، محکومی اور ناجائز استحصال مسلسل، اور مسلسل ظالمین کے لیے تختہ مشق بن کر رہنا، یہ کون سی یہ جو ذلت ہے جو مسلمان جس میں مبتلا نہیں ہیں؟ تو کیا یہ نور میں ہے؟ تو پھر اگر اللہ رب کریم تو مومنین پر اس نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کوئی زبانی صلات ہے، اللہ رب کریم تو مومنین پر صلات بھیجتا ہے، یہ اس کی سنت ہے، اس کے کلمات ہیں، وہ کبھی بدلتے نہیں، جو بھی جس دور میں بھی مومن بنے گا اس پر اللہ کی صلات ہوگی، یہ چیز طے شدہ ہے۔ تو جس قوم پر صدیوں سے اللہ کی صلات نہیں ہے، کہ وہ ظلمات میں بھٹک رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تو وہ تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ مومن ہیں ہی نہیں۔ اور ان کی یہ جو زبان سے تسبیحات پر اور مختلف نماز میں اور اس طرح کے مختلف ذکر اذکار میں یہ جو صلات بھیجی جاتی ہے، یہ تو کوئی صلات نہیں ہے۔ اگر یہ وہ صلات ہوتی جس کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے تو پھر ان کو نتائج ملتے، اور اللہ بھی ان پر صلات بھیجتا، اور وہ صلات یہ ہے کہ وہ ظلمات میں نہ رہتے، وہ نور میں آ جاتے۔ لیکن یہ چونکہ صدیوں سے
کئی نسلوں سے ظلمات میں ہیں، تو اللہ کی صنعت ان پر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صنعت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ صنعت کو انہوں نے الفاظ بنا دیا ہے۔ صنعت امن کا نام ہے، طرز زندگی کا اور روش کا نام ہے، نفسیاتی تغیر کا نام ہے، کہ انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے اتباع کو چھوڑ دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اتباع کر رہے ہوتے تو جس طرح سے پچھلی آیات میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ اگر تم میرا اتباع کرو گے تو پھر اللہ رب کریم سے تم سے محبت کرے گا۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا اتباع کیا ہے کہ وہ صرف اور یہ ہے کہ وحی کا اتباع، اگر تم وحی کا اتباع کرو گے، اللہ رب کریم نے فرمایا کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہارے قلوب میں اللہ کی محبت ہے تو میرا اتباع کرو، پھر یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے جو غلط اعمال کے جو نتائج ہیں ان کے مضر اثرات سے تمہیں بچائے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا، کیونکہ تم حسنات اور صالح اعمال کے ذریعے ان جو غلط اعمال تھے ان کے نتائج کو ظاہر کرو گے۔ تو اب جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا اتباع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اتباع تو تب ہی تھا کہ جب وحی پر اسی طرح عمل کیا جاتا جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، جو قرآن کریم میں بار بار ہر انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین صرف قرآن کریم کا اتباع کرتے تھے، وحی کا، اس کے علاوہ ایک لفظ کا بھی اتباع نہیں کرتے تھے۔ تو اب جو مسلمان قوم ہے وہ تو درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں کتابوں کا اتباع کر رہے ہیں، تو یہ پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اتباع تو نہیں ہوا۔ تو پھر ان کی نہ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جو صلاۃ ہے جو درود کی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی رد کی گئی ہے، اور نہ ان کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے صلاۃ آ رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں جن کی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر صلاۃ بھیجیں گے عمل کے ذریعے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اتباع کریں گے اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں گے، جو کہ قرآن کا اتباع ہے، یہی ان کا اسوہ حسنہ ہے کہ جو قرآن کا صرف خالص اور منزہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے قرآن کریم کا اتباع کریں گے، اس کے علاوہ غیر اللہ کا، انداد اللہ کا اور شرکاء کا کی اتباع نہیں کریں گے، ان کی وہی ایسے ہوں گے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر صلاۃ بھیجنے والے ہوں گے، اور اس صلاۃ کا نتیجہ ہے کہ پھر اللہ رب کریم کی طرف سے ان پر صلاۃ ہوگی۔ تو اس صلاۃ کو درود مت قرار دیجئے اور اس صلاۃ کی حقیقت کو سمجھیے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ اور کرنا کیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا اسوہ حسنہ ہے اس پر 100% عمل کیجیے، اور قرآن کے علاوہ ایک لفظ کو بھی اس کی اتباع نہ کیجیے، اس کو دین نہ سمجھیے، اس سے برات اختیار کیجیے اور قطعی طور پر اسے ناتعلقی ظاہر کیجیے تمام کتابوں سے اور تمام شخصیات سے جو ان 1400 سال میں سامنے آئے ہیں، جن کو بت بنا دیا گیا اور جن کو یہ مسلمان قوم چھوڑنا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ ان کے قلوب میں ان کے لیے بالکل اسی طرح محبت ہے جس طرح سامری کے بچڑے کی محبت بنی اسرائیل کے دل میں تھی۔ تو آج کوئی بھی جو اس نے انداد اللہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ اور شریک بنائے ہوئے ہیں، اور جو قرآن کے ساتھ اور ہدایت کے نام پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، دین کے نام پر، یہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ کی صلاۃ ان پر کس طرح ممکن ہے؟ ان جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور اس سے پہلے کے انبیاء کا جو اتباع کرنے والے تھے، انہوں نے تو وحی کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ دیا، برات اختیار کر دی کلی اور قطعی طور پر۔ تو یہ ہے صلاۃ کا معاملہ، اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 156 157 میں اللہ رب کریم نے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، کہ جب مومنین پر مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اس میں
وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہے تو وہ اس کو اللہ رب کریم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ دن برداشتہ نہیں ہوتے، اور ان کی ترجیح چونکہ مادی چیزیں نہیں ہوتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. یعنی مومن چونکہ صبر کی ایک معراج پر ہوتے ہیں، ان کو جو بھی تکالیف اور مصائب اور ابتلا اور آزمائش ہو، جو ایذا پہنچے جس طرح کا بھی، تو وہ پھر بھی حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی. تو انہی کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ انہی کے لیے بشارت ہے کہ وہ ان کا موقف کیا ہوتا ہے، طرز عمل کیا ہے، کہ ہر طرح کے حالات میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہے، یعنی ہمارا جینا مرنا مال دولت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہم تو بیچ چکے ہیں اپنی جان اور مال. قالوا انا للہ ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر اولئک علیہم، جہاں پر بھی جمع کا الفاظ صیغہ ہے، اور تمام مومنین کے لیے جو بھی صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں حق میں، حق کے اتباع کے لیے حق پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان پر صلات ہے. تو یہاں پر آپ دوبارہ یہ دیکھ لیں کہ یہ صلات تو مومنین کے لیے بھی رب کی طرف سے، صرف نبی کے لیے نہیں، اور پھر نبی کی طرف سے مومنین کے لیے بھی صلات ہے. پھر یہ آگے اس کا حوالہ آ رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے مومنین پر صلات کا 2 دفعہ تذکرہ آیا ہے، اور مومنین پر نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے صلات کا 1 دفعہ ذکر آیا ہے، اور 1 دفعہ ذکر آیا ہے اللہ رب کریم کی طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے نبی پر صلات کا. تو اس کو صلات کے سارے جو مقامات ہیں جہاں پہ صلات کا جو استعمال ہے، الفاظ ہیں، اور وہ جس انداز سے ہیں، سب کو جب سامنے رکھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کبھی بھی اس درود پڑھنے کو، اللہم صلی علی پڑھنے کو نیکی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جب تک آپ مجھے اللہم صلی علی والا صلات اور درود پڑھتے رہیں گے، آپ اصل صلات سے غافل رہیں گے. اسی درود نے اور اسی طرح کے خود گھڑے ہوئے مذہب نے یہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم پر پڑھو، دن کے وقت پڑھو، صبح کے وقت، شام کے وقت، اتنی مرتبہ فلاں موقع پر درود پڑھ دیا، اتنا ثواب مل گیا، فلاں کا درود پڑھ. یہ درود پڑھنے کے چکر سے ساری زندگی آدمی نکلتا ہی نہیں ہے، اور اصل صلات سے وہ غافل رہتا ہے کہ وہ صلو علیہ وسلموا تسلیما ہے کیا. تو یہ ایسے ہی مومنین ہیں جن کے اوپر جو صابر ہوتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے. اور اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر صلات ہے اور رحمت ہے. پھر اس کی وضاحت ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ اسی صلات کا، رب کی طرف سے صلات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پر ثابت قدم رہتے ہیں. تو آج یہ جو مسلمان، نہ ان پر رحمت ہے، نہ یہ ہدایت پر ہیں، نہ یہ ظلمات سے نکل سکے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ان کا درود رد ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خود ساختہ من گھڑت عمل ہے. اللہ وحدہ لا شریک کو کسی ایک بھی مچھر کے پر جتنا بھی فضول اور لغو کام کا، لا حاصل کام کا، بے نتیجہ کام کا، اور کھوکھلے اور سطحی اور رسمی کام کا حکم ہی نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت علیم حکیم رب ہے، وہ غالب علی امرہ ہے، علام الغیوب ہے. وہ جس کام کا حکم دیتا ہے وہ انسانی ذات، انسانی نفس اور انسانی معاشروں کے روٹس پر جا کر کام کرتا ہے، ان کی گہرائیوں میں، جڑوں میں، جہاں سے معاشروں کی تعمیر ہوتی ہے، جہاں سے انسانی ذات کا اور معاشروں کا ارتقاء ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے گئے ہر کام میں یہ حکمتیں ہوتی ہیں. اور جو آدمیوں کے گھڑا ہوا مذہب ہے، اس میں ہر کام میں محض فضولیات، لغویات، ہوائے نفس اور شہوات اور بے نتیجہ اعمال. یہ کر لو تو جتنا ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو تمام مقاصد پورے ہوں گے، یہ کرو گے تو دعائیں پوری ہوں گی. وہ سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن جہالت یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں، اس باطن اور گڑے ہوئے مذہب سے بیزار بھی نہیں ہیں، بلکہ جاہلوں کی طرح نسل در نسل اس سے دھوکہ بھی کھا رہے ہیں، نتائج بھی نہیں مل رہے، لیکن اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں. یہی روش ہے جو
آدمیوں کو جانوروں کی سطح سے بھی پست دے جاتی ہے۔ جو عقل و فکر والے لوگ ہیں، جن کو اللہ رب کریم نے سمجھ، شعور اور بصیرت دی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، وہ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کام کا ایک نتیجہ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے، تو وہ تجربہ وہ دوبارہ نہیں دہراتے، پھر کسی نئے انداز سے کوئی اور اقدام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی تجربے کو، ناکام تجربے کو اور مفروضے کو صدیاں گزر گئیں، نسلیں گزر گئیں انہی چیزوں پر، انہی رویوں پر، انہی باپ دادا کے راستے پر، جبکہ عملی طور پر ہر آئے دن پستی میں جا رہے ہیں، لیکن روش اسی پر بضد ہیں۔ تو پھر کیا اس روش پر چلنے کا نتیجہ جنت ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ ان کے مال میں سے صدقہ وصول کرو، یعنی وہ جو اپنے مال پیش کر رہے ہیں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے فی سبیل اللہ، تو ان کو قبول کرو، اور دوسرے مومنین پر اس کو خرچ کرنا ہوتا تھا ضرورت مندوں میں، تو اس طریقے سے ان کی طہارت ہوگی۔ تو طاہرہم، طہارت یہ جسمانی طہارت نہیں ہے، یہ قلب کی طہارت ہے، جو کہ آپ اس سے پہلے یہ تذکرہ ہو چکا ہے، یہ قلب کی اور طہارت اور تزکیہ ہے جو دینے سے ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، رزق وسیع دیا ہے، کوئی ہنر دیا ہے، کوئی بھی آپ کے پاس صلاحیت ہے، تو وہ نوع انسانی کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، سب کے نفع کے لیے اس کو بھرپور انداز سے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، وہ اور بڑھتا جائے گا، اور نفس کا تزکیہ ہوتا جائے گا۔ نفس کا تزکیہ دینے سے ہوتا ہے، اور جسم کا تزکیہ لینے سے ہوتا ہے۔ وہ خوراک کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سانس لیتا ہے، تو پھر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، پھر اس کی بقا ہوتی ہے۔ اور جو نفس کا تزکیہ ہے وہ دینے سے ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، ان کی خیر خواہی کے لیے، اصلاح کے لیے، جس کو اللہ رب کریم نے اصلاح اور نفع قرار دیا ہے اس کی بات ہے، تو جتنا وہ زیادہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے خیر کے لیے، تو وہ اتنی زیادہ بڑھتی ہیں، اور اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اسی طرح تزکیہ کرتے تھے، ان کو طاہر کرتے تھے، ان کے جو صدقات ہیں وہ قبول کر کے، کہ وہ جس اخلاص کے ساتھ اور جس صدق کے ساتھ اپنے دعویٰ ایمان کو سچا ثابت کرتے ہوئے سب کچھ پیش کر دیتے تھے، تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام جب قبول کرتے تھے تو پھر پیش کرنے والوں کی طہارت اور تزکیہ ہوتا تھا، وہ ثابت کر دیتے تھے کہ ہم صادق ہیں، یہی ان کی طرف سے صدق ہوتا تھا۔ اور پھر جو ایسا کریں گے، سب کچھ پیش کریں گے، ان کے متعلق اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو، وصلی علیہم، کہ ان سب پر، یعنی جہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے، کہ ان مومنین پر صلات بھیج، ان صلاتک سکن لہم، اور یہاں پر پھر اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ اس صلات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کہ ان میں مومنین کے اندر جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی ان کے صدقات کو قبول کرتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کو ایک تحسین و تبریک کے جذبات سے، تو ان کو طمانینت قلب بنتی تھی، ان کو بڑی ایک بے پناہ مسرت اور اطمینان حاصل ہوتا تھا کہ ہم جس نظریے پر ایمان لائے ہیں، اس نظریے کی سپورٹ کے لیے، اس نظریے کے فروغ کے لیے، یہ ایک ہمارے جو صدقات ہیں، ہماری کاشیں یہ آبیاری کا کام کرتی ہیں، یعنی اس جو اسلام کا شجر طیبہ ہے، ہم اس کی آبیاری کرنے والے ہیں، اس کو پانی دینے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کو قرض دینا ہوتا ہے، یہ جو مال دولت پیش کرنی ہوتی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے، جس طرح جب بیج ایک زمین میں بویا جاتا ہے تو پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے تاکہ اس کی نمو ہو۔ تو یہ جو انصار تھے، مہاجرین نے وہ بیج بویا اور انصار نے اس کی آبیاری کی، مہاجرین نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، گھر بار، وطن، عزیز و اقارب، جو بھی جس کو بھی چھوڑنا پڑا اس کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے ایک ابتدا کی، اور جو انصار تھے انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا ایثار کے ساتھ۔ تو یہ جو انہوں نے ایثار کر کے اس بیج کی آبیاری کی، تب یہ اسلام کا جو شجر طیبہ ہے یہ اس طرح ثمرآور ہوا، اس طرح بڑا اور پھلا پھولا کہ اس کے ثمرات سارے معاشرے کو ملے، اور وہ ابر رحمت اس طرح برسا۔
تو لیکن اس کے پیچھے ایک پورا نظام تھا. وہ زبانی درود و سلام پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، زبان سے اللہم صلی علی کہنے والے نہیں تھے. لہٰذا یہ چاپلوسانہ اور خوش آمدانہ درود سلام کو چھوڑیں اور وہ صلات پڑھیں کہ جس کا نتیجہ پھر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے تم پر صلات ہو اور اللہ تمہیں ان ظلمات سے نور میں لے جائے. وہ نور کیا ہے؟ نور ہے حقیقی آزادی، اطمینان قلب، رزق کریم، عزت، وقار، الفت، اخوت اور خودداری، خود انحصاری، اعتماد اور یکساں بنیادی انسانی حقوق. یہ نور ہے اور جس حالت میں اب ہے ساری دنیا اور خصوصاً مسلمان قوم، یہ ظلمات کی انتہا ہے. اس انبیاء اور رسول علیہ السلام کے موضوع پر یہ جو آیات تھیں ان کو بیان کیے گئے، اور آخر میں جو ایک حوالہ ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس عنوان کا یہ 5ویں نشست تھی، وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 کے حوالے سے. یہ شروع میں بھی یہ آیت گزر چکی ہے لیکن پہلی نشست میں، لیکن اس کا اعادہ جہاں پر ایک اور حوالے سے ہے. اللہ رب کریم نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی کہ اللہ کے رسولوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتے مومن، اور نہ ہی مومنین ایسا کر سکتے ہیں. تو یہاں جو ایک حوالہ ضروری طور پر یہ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے. اس کو کسی طرح بھی جذباتی انداز سے یا جاہلانہ عقیدت کی بنیاد پر جو اللہ کی آیات ہیں ان کو نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ عقل و فکر کی بنیاد پر اور وحی کی تعلیمات، عقل و فکر کو استعمال کرتے ہوئے وحی کی روشنی میں ان حقائق کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ جب بھی حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی بھاری اکثریت تقریباً سب کے سب ہی وہ مکہ کے علاوہ مدینہ میں بھی جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر. یہ جو قبر پر جانے کا عمل ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر پر، وہ کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی مدد مانگنے کے لیے نہیں جاتے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم توحیدی ہیں، ہم شرک نہیں کرتے. مسلمانوں میں یہ جو فرقے ہیں مختلف، ان میں جو بعض اپنے آپ کو بڑا توحید پرست کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو بڑے واضح طور پر یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ اسلام قبر پرستی کا دین نہیں ہے. محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، جس وقت ان کا انتقال ہوا، جس وقت فوت ہوئے، تو ان کے جسم کے ساتھ بھی، ان کے بدن کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو تمام انسانوں کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. جسمانی طور پر وہ عام آدمیوں سے قطعاً کچھ مختلف نہیں تھے، اور اس کو اللہ رب کریم نے یہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بیان کر دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے. اب کھانا کھانے سے جو انسانی وجود اور اس کی بقا اور اس کا سارا نظام واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں تھے، ما فوق الفطرت مخلوق نہیں تھے. کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا. وہ تمام کے تمام بشر تھے. ان کا جو طبی وجود تھا وہ عام آدمیوں کی طرح تھا، اور ان کے ساتھ بھی جس طرح ہر آدمی کے بدن کے ساتھ موت کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے، جو کیفیت سے جس سے گزرتا ہے اور وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتے ہیں اس کے اجزاء، بالکل یہی معاملہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جسموں کے ساتھ، بدن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک اور کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے. ہر وہ بندہ اسی نتیجے پر پہنچے گا جو جذبات سے، جو اندھی عقیدت سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی بنیاد پر اور قوانین فطرت اور اللہ کے کلمات اور اللہ کی سنت کو دیکھتے ہوئے جو نتیجہ اخذ کرے گا ان حقائق کی بنیاد پر. تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا جب بدن کا وہی معاملہ ہے ان کے ساتھ جو عام آدمیوں کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ان کی قبر کے اوپر جانا یا ان کی قبر کے اوپر کوئی گنبد بنانا یا اس کو مرجع عام بنانا، یہ شرک ہے. اور اس شرک کی جب بنیاد رکھی گئی، اور اس سے بڑا شرک یہ ہے کہ حرم
جو حرم مکہ ہے، بیت اللہ مسجد الحرام، وہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو حرم قرار دیا ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی کو، جہاں محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر ہے اور اس کو ایک مرجع عام بنایا گیا ہے، ایک زیارت کی جگہ، اور اس کی جادیاں ہیں، ارد گرد لوگ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کیا اس قبر کے اندر موجود ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مر چکے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ قبر کے اندر ہیں اور قبر کے علاوہ کہیں نہیں؟ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے ان کا ایک کردار ہے اور وہ قرآن کریم میں محفوظ ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے محفوظ ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ کی آیات میں زندہ ہیں۔ ان کا جو کردار ہے، جو ان کا جس طرح ان کے نفوس کے تزکیہ ہو چکا تھا، جو وہ امر کردار ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا جو جسم ہے وہ عام انسانوں کی طرح صدیوں پہلے ان پر موت وارد ہوئی، ان کا انتقال ہوا، وہ جسم منتشر ہو چکا ہے۔ اس پر وہاں پر جانا، وہاں پر یہ جو فاتحہ پڑھنا، یہ فاتحہ پڑھنے کا بھی دین میں کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کے فاتحہ پڑھنے سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ مردے کو مل جائے۔ یہ بھی کھڑا ہوا مذہب ہے، اس میں طرح طرح کے یہی جو جاہلانہ عقائد ہیں اور رسوم ہیں اور رواج ہیں اور باطن تصورات ہیں کہ اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ ثواب کا تصور بھی دین میں بہت مختلف ہے۔ یہ کسی کے کچھ زبانی پڑھنے سے یا کسی کے لیے ختم قرآن کرانے سے، ایک بندہ ہے وہ خود اپنی زندگی میں اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے اعمال صالح کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو اعمال سوء ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کی میزان میں وہ جہنمی ثابت ہوتا ہے۔ اب ساری دنیا مل کر بھی اگر اس کی اولاد ہے، عزیز و اقارب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یا جو کوئی اس کے معتقدین ہیں، وہ قرآن کریم کے ختم کرتے رہتے ہیں، وہ اس کے لیے کئی دیگیں بانٹتے ہیں اور کئی صدقے خیرات کرتے ہیں، غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے، تو اللہ رب کریم اس کی مغفرت کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی۔ جب اس نے اپنی زندگی فسق و فجور میں اور ظلم میں گزاری ہے، اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو پھر لوگوں کو کہنے پر اللہ رب کریم اس کو جنت میں بھیج ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فاتحہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کی قبر پر جا کر، قبر پر جانے کا صرف ایک ہی مرحلہ ہوتا ہے، ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، تو پھر مومنین، اگر وہ مومن ہے تو مومن اس کے کفن دفن کا ایک سماجی یہ ایک عمل ہے، وہ اس میں شریک ہوں گے، اس کو دفنائیں گے، اور اس کے لیے وہ ایک سیشن سمجھ لیں یا ایک اجتماع ہوتا ہے مومنین کا کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں کہ یہ ہماری کمیونٹی کا، ہمارے نظریے کا، ہمارے جو جماعت ہے اس کا بندہ تھا۔ پھر اس کو دفنا دیا، پھر اس کے ساتھ تعلق رابطہ رشتہ ہر چیز ختم۔ پھر نہ تو اس کو کوئی پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہ قیامت تک اس کو کوئی علم ہوگا، اور یہی معاملہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے ان کو بعد کے واقعات کا کچھ علم نہیں ہے۔ پھر ان کی قبر کے اوپر جا کر دعا کرنا یا فاتحہ پڑھنا یا کوئی اس طرح کے زیارت کے لیے جانا، یہ قبر پرستی ہے، یہ شرک ہے۔ اور جب حرم سے انہوں نے حرمین بنائے، یعنی بیت اللہ، مسجد الحرام تو حرم ہے، اول بیت وضع للناس، پھر جو مسجد نبوی کو جہاں پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں پر اس کو حرم قرار دینے کا یہی شرک کی بنیاد رکھی گئی، پہلی اینٹ رکھی گئی۔ اور نبی کی مسجد کوئی ہوتی بھی نہیں، ان المساجد للہ ہے، ہر مسجد اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ کسی شخص کے نام سے یا کسی بھی بشر کی نسبت سے، چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، مسجد کا نام تک نہیں رکھا جا سکتا۔ مسجدوں کے نام صرف اسماء الحسنہ کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ ابھی تو چونکہ یہ جو عرب ہیں، یہ جو آل سعود ہے، یہ تو خود مشرکین ہیں، یہ تو خود منافقین ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شرک کی بنیاد ادھر ہی سے شروع کی گئی، یعنی کہ سرزمین عرب سے، جہاں پر شرک کو اور بت پرستی کو اور ہر طرح کی جہالتوں کو شکست دی گئی تھی، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا تھا، ادھر ہی سے پھر ہر طرح کی یہ بت پرستی کے لیے پہلی اینٹ رکھی گئی کہ مسجد الحرام کے ساتھ مسجد نبوی
بنائی گئی، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کو مرجع عام بنایا گیا، اور پھر وہ شرک یوں بڑھتا گیا کہ آج ہر گلی کوچے میں، ہر جگہ پر پھر وہ کربلا میں قبریں بنا دی گئیں، وہ عراق میں، اور ان کے مختلف جو دیگر کئی صوفیاء، اولیاء، اور جو ان کی جن کو اکابرین کہتے ہیں، زعما، ان کی قبروں پر گنبد بننے لگے، پھر میلے لگنے لگے، اور یہ وہ جہاں پر وہ ظلمات کی انتہا ہوئی تھی سرزمین عرب میں، کہ لوگ تباہی کے گڑھے کے کنارے پر تھے، وہیں سے نور کا آغاز ہوا، ہدایت کا نور جو نصف النہار تک پہنچا، چمکا، اور وہاں پر ظلمات چھٹ گئے، نور ہی نور بن گیا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کی زندگی میں قرآن کریم کے نزول کے وقت تمام جہالتیں، تمام ظلمات، تمام طرح کا شرک شکست کھا چکا تھا۔ یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، ان کا پورا سٹرکچر، ان کا صدیوں پر جو محیط کنچر تھا، جو ان کا باطن عقائد، تصورات ہے، ہر چیز منہ کے بند گری ہوئی تھی اللہ کی وحی کے سامنے، قرآن کریم کے سامنے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور مومنین کے مقابل۔ لیکن پھر انہی کی بدبختی ہے، اور جس ظلم کا اور جس شرک کا بیچ ان مسجد زرار والے منافقین نے بویا تھا کہ ایک نیا مذہب گھڑا تھا جس کا نام اسلام تھا، لیکن یہ اس اسلام کی ضد تھا جو کہ احادیث، روایات اور سنت اور ان عنوانوں سے جو انہوں نے جہالت پھیلائی اس کو جمع کیا، اس کو بین زبانی پھیلایا، صدیوں تک وہ پھیلاتے رہے، قرآن کریم سے لوگوں کو دور کرتے گئے، لوگ دور ہوتے گئے کیونکہ وہ انہی احادیث، روایات، سنت اور ان باتوں میں پڑ گئے تھے۔ پھر 200-250 سال بعد ان کو احادیث کی کتابوں کی صورت میں جمع کر لیا گیا۔ احادیث کے یہ جو مجموعے بنے ہیں 6 جن کو صحیح کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، تو یہ پھر احادیث کی بنیاد پر جو مذہب آیا، پھر باقاعدہ اس کی اس باطن مذہب کی کے لیے ایک سنتی پیمانے پر اس کی پروڈکشن شروع ہو گئی، پھر فقہ بنایا گیا، پھر شریعت بنائی گئی، پھر شرعی احکام ہو گئے، پھر تصوف، اور پھر اور طرح طرح کے ڈگوسنے، پھر شخصیت پرستی اور بزرگان کی باتیں اور ائمہ، اور اس طرح کا یہ ایک بکھیڑوں میں اور گورکھ تندے میں، اس سارے گورکھ تندے کو پھر اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اس اسلام میں جو قرآن کریم میں کے اندر ہے اس میں قبر پرستی کا تصور تک نہیں ہے۔ تو ابھی جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے میں قبریں ہیں، اور وہ مرجع عام ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے، وہاں پر میلے لگ رہے ہیں، لوگ ان کو عقیدت کے ساتھ جا رہے ہیں، حالانکہ قبر والا مرنے کے بعد اس کے وجود کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر پر جانا ہے، یہ باطن عمل ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والوں کا حج اور عمرہ از خود باطن ہو جاتا ہے جب وہ محمد رسول اللہ کی قبر پر جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی چونکہ یہ سارے عقائد مشرکانہ ہیں، یہود و نصارہ والے ہیں، تو جو حج و عمرہ تو ویسے بھی رسم ہے، لیکن اس رسم میں بھی جب وہ مسجد الحرام کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر پر جاتے ہیں تو پھر وہ تو مہر ثبت ہو جاتی ہے ان کے مشرک ہونے پر۔ تو یہ اسلام میں قبر پرستی کا تصور بھی نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے یہ جو اللہ رب کریم نے مسلمانوں کا، مومنین کا جو ایک شناخت اور امن بتایا کہ لا نفرق بین احد، کہ وہ انبیاء میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، تو وہ یہ تفریق تو اس سے سب سے بڑی ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر پر جا رہی ہے۔ کبھی کسی نے کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جانے کا بھی کسی نے سفر کیا ہے کہ وہ سفر کر کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی قبر پر جائے، وہ یوسف علیہ السلام کی قبر پر جائے، وہ کہیں اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر پر جائے، اور جو جن کو مٹی کے ایک نشانات ہیں، قبریں تو ساری برابر ہیں، لیکن کبھی ان کی قبر پر نہیں گئے، کیوں کہ یہ انہوں نے جس طرح کی یہود و نصارہ نے خاص طور پر جس طرح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا، مسیح ابن مریم علیہ السلام کو، تو انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو رب، الہ اور
معبود بنا دیا ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دیگر انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرح اسی چیز سے منع کیا تھا۔ تو جہاں پر جس جگہ سے نور کا وہ ایک سورج ابھرا تھا ہدایت کا، اسی جگہ سے ہی وہ ظلمات دوبارہ اسی جگہ سے ہی اسی دور میں ظلمات کی ایک ایسی شام ہوئی کہ جس کی صبح آج 1400 سال گزر گئے، صبح تو نور نہیں ہو رہی۔ الحمدللہ رب العالمین یہ موضوع آج مکمل ہو گیا ہے رسول اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا، اور ہم نے یہ اللہ کی آیات آپ کے سامنے اسی لیے بیان کی ہیں مختلف موضوعات اور عنوانات میں، تاکہ آپ بھی اس نور کو سمجھ سکیں، اور نور کو دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھیں خیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ صدیوں سے چمگادڑوں کی طرح غاروں میں رہ کر جب یہ حقائق قرآن کے اور اس انداز سے آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کی آنکھیں چندے آ جائیں گی، لیکن یہ جو صدیوں سے غاروں میں چمگادڑوں کی طرح روشنی سے نامانوس لوگ ہیں، تو ان کو روشنی بڑی عجیب لگے گی، لیکن جو حقائق ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نور ہے، یہ قرآن کا نور ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ جس کے سامنے یہ نور آشکارا ہوتا ہے تو وہ خود بھی اپنے قلوب کو اس سے منور کرے، اپنی زندگیوں کو اس سے منور کرے، اسی سے ہم آہنگ کرے اللہ کی آیات سے، اور دوسروں تک بھی پہنچائے اور عمل کر کے دکھائے۔ تو یہ آج کا یہ جو موضوع ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔